नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को छोड़ दे वो जब खुदाए ताला के पास जाएगा तो वो गज़बनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शब मेराज में बहिश्शत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब 10 हिस्से मिलता है और कर्ज देने का सवाब 18 हिस्से मिलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्दी किसानों के साथ इंसाफ किया जाए, हल्दी की हकीकी कीमत अदा की जाए। MP अरविंद अपना वादा पूरा करे या इस्तीफा दे दे। हल्दी किसानों का रास्ता रोको एहतजाज। बेसहारों का सहारा TRS। मुस्तहिक अवाम में CMRF चेक्स को बोधन रुकन असम्बली। शकील आमिर ने किया तकसीम, अवाम ने नवाजा दुआओं से। कोरोना फिर बड़े जानवरों में लंपी बीमारी और अब बर्ड फ्लू का आगाज। रियासतों में अलर्ट, जिले में ओहदेदार भी मुस्तहकम। MLC की कविता से मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की मुलाकात व मसाइल की यकसुई। कोविड के सबब तातुल का शिकार तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। कोविड-19 में कुदरती नागहानी हालात में की गई जमीयत की खिदमात को रियासती सतह पर की गई सताइश व जिम्मेदारों को दी गई हिदायत। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने आज रेंजल मंडल मुआवजा नीला से ताल्लुक रखने वाले इस्तीफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने आज रेंजल मंडल मुआवजा नीला से ताल्लुक रखने वाले इस्तीफादा कुनिंदगान को CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेरे इख्तिदार पर आने के बाद तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने के साथ गरीब अवाम की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए गरीब अवाम के इलाज व मुआलजे के लिए अपने खुसूसी फंड से रकम जारी करते हुए बीमार को सेहतमंद बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। वज़ीर आला KCR गरीब अवाम को भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज व मुआलजे के लिए कई एक सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ताहम तमाम अवाम इस सहूलत से इस्तेफादा करने के लिए कहते हुए कहा कि सिर्फ एक वाहिद रियासत तेलंगाना में ही मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिना मरातों की फ्राहमी अमल में लाकर तमाम अहलिया ने तेलंगाना का दिल जीत लिया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने अपनी कई फलाह स्कीमात में तमाम तबकात का मसावियाना हुकूक का ख्याल रखा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की ये एक वाहिद रियासत है जो कलील वक्फे में ही अपनी मिसाली खिदमत और कारकर्दगी से अवाम का दिल जीत लिया है और हुकूमत अपने मंशूर में किए गए वादों को अमली जामा पहनाया है। इन्होंने हुकूमत की जानिब से मुतारफ की गई फलाह स्कीमात जिसमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, रैतु बंधु व दिगर फलाही इक़दामात के हवाले से बताया कि यही वो काबिल सताइश स्कीमात है जिससे रियासत के हजारों गरीब खानदान वज़ीर आला KCR को अपने खानदान की फर्द से ताबीर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन व कारकुनान व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा करने वाले, हिंदुस्तान को जदीदियत से जोड़ने वाले, अपने घर परिवार से दूर रहकर मुल्क के लिए जीने वाले, हर फलाही काम में आगे रहने वाले NRIs। आज NRI डे के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन ऐसे शख्स जो एक साल में 182 दिन
ہندوستان کے باہر رہے۔ ہندوستان کی آبادی میں 70% عوام NRI ہے اور ان کے ذریعے ملک میں ہر سال کروڑوں کی آمدنی آ رہی ہے اور اس آمدنی میں سال در سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سال 2016 تا 17 میں 65.30 بلین ڈالر آمدنی ہندوستان کو NRIs کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ کوریئرز کے 193 ممالک میں سے صرف 10 ممالک میں سب سے زیادہ ہندوستانی بستے ہیں، جن میں عرب ممالک ہندوستانیوں کی پہلی پسند ہے۔ NRIs ہندوستان میں بیرون ممالک سے آمدنی لانے کا سب سے اہم ذریعہ، اور اگر ہندوستان سے چوری کیا گیا پیسہ بیرون ملک میں بھیج کر ملک کی معیشت کو کمزور کرنے والے غداروں کی بلا مقابل NRIs ملک کے وہ سپوت ہیں جو خود پریشانی میں رہنے کے باوجود ملک کی معیشت کو مضبوط بنا رہے ہیں، لیکن آج تک بھی ہندوستانی حکومت کی جانب سے کوئی ایک ویلفیئر بورڈ کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا۔ کئی افراد اپنی پوری زندگی اپنے وطن سے دور رہ کر ہی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہندوستان کے ایک سپاہی ہیں، ملک کی معیشت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آج NRIs کی خدمات کو ستائش کے مقصد سے ہی NRIs ڈے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے، اور ہم بھی ہمارے ملک کے ان سپاہیوں کو تہہ دل سے آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے ضلع سے تعلق رکھنے والے سید ارشد حسین، جنہوں نے بذریعہ فون روشنی ٹی وی کی خدمات کی ستائش کی اور NRIs کی جدوجہد سے عوام کو واقف کروانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ہم بھی حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ NRIs ویلفیئر بورڈ کا قیام عمل میں لائے اور NRIs کی مدد کرے جب وہ واپس ہندوستان کو آئے۔ ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے اپنے چیمبر میں کووڈ-19 کے باعث تعطل کے شکار کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے بروز جمعہ کو اپنے چیمبر میں قبائلی بہبود کی محکمہ سے تعلق رکھنے والے ویلفیئر اسکول کی تعمیری کاموں پر اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ تمام کام فروری کے اختتام تک مکمل کرتے ہوئے کوئی مسائل ہونے پر ضلع انتظامیہ کے علم میں لانے پر مکمل طور پر مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ تاہم اسی طرح سے انہوں نے مزید کہا کہ آغاز عمل میں لائے ہوئے تعمیری کاموں کو سنکرانتی کے مکمل ہونے کے بعد شروع کر کے جون کے پہلے ہفتے تعمیری کاموں کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے باعث 9 ماہ کے کام تعطل کے شکار ہونے پر ان تعمیری کاموں کو 5 مہینوں میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس پروگرام میں DTWO امباجی، DE انجن کمار، AE اور ARC سریش و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتیکیہ نے سرقی کی واردات کو ناکام بنانے کے لیے شہریان نظام آباد عوام کے لیے چند احکامات صادر۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتیکیہ نے شہریان نظام آباد عوام کے لیے اہم احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر تعطیلات گزارنے کے لیے دوسرے مقام کو جانے والے افراد ان اصولوں پر عمل آوری کرنے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ صبح کے اولین ساعتوں میں اخبار کی ردی، خالی بستے، پھولوں کی کنڈی اور ہر ایک اشیاء فروخت کرنے والوں پر نظر رکھنے کے ساتھ شام کے اوقات میں مشتبہ افراد کے نظر آنے پر پولیس کو فوری اطلاع دیں اور دیگر کالونیوں کے مقام پر مقفل کیے ہوئے گھروں پر دن کے اجالے میں شناخت کر کے رات ہوتے ہی سرقی کی واردات انجام دینے کو عوام ناکام بنائے۔ اسی طرح سے عوام دور دراز مقام کا دورہ کرنے پر اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر پر نظر رکھنے کی گزارش کرتے ہوئے حال حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے ساتھ مہنگی ترین اشیاء کو لاکر میں محفوظ رکھنے کا انکشاف کیا۔ حج کمیٹی کا دفتر ہفتہ و اتوار کو تعطیلات کے باوجود بھی جناب محمد مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی و جناب بی شفیع اللہ IFS ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے اپنے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ اتوار 10 جنوری کو عازمین حج کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا دفتر ہفتہ و اتوار 9 اور 10 جنوری کو عام تعطیلات کے باوجود
اوقات دفتر میں کھلا رہے گا۔ انہوں نے عازمین حج سے درخواست کی کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔ جناب عرفان شریف، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے بتایا کہ عازمین حج کی سہولت کی خاطر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے جناب محمد مسویلا خان صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی و جناب بی شفیع اللہ ایگزیکٹو آفیسر کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر یا فون نمبر پر رابطے پیدا کر سکتے ہیں یا براہ راست دفتر کے اوقات میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا 11 جنوری کو وزراء اور کلکٹریٹس کے ساتھ اجلاس، کئی محکموں کے امور بمشمول تعلیمی اداروں میں کلاسز پر تبادلہ خیال ممکن۔ وزیر اعلیٰ KCR 11 جنوری کو 11:30 بجے دن پرگتی بھون میں تمام وزراء اور ضلع کلکٹریٹس کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ اس اجلاس میں ریونیو، پنچایت راج، بلدیات، تعلیم، جنگلات و دیگر محکمہ جات کے بیشتر اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور فیصلے کیے جائیں گے۔ جہاں تک محکمہ مال کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ نے سینئر عہدیداروں اور بعض کلکٹریٹس کے ساتھ حال ہی میں اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس اجلاس میں بعض ایسے امور کا ذکر کیا گیا جن کی یکسوئی نہیں کی گئی۔ 11 جنوری کے اجلاس میں ریونیو کے ان امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ زیر التوا میوٹیشن، سادہ بینامہ کو باقاعدہ بنانے، ٹریبونلز کے قیام، مسائل کی یکسوئی بمشمول پارٹ بی اور اس سے متعلق مسائل پر اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں ریونیو کی مسائل کی تیز تر یکسوئی کے لیے ایکشن پلان قطعیت دیا جائے گا۔ ساتھ ہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کو روکنے کے اقدامات پر بھی بات چیت ہوگی۔ عوام کو کورونا ٹیکہ دینے کے مسئلے پر بھی مجوزہ اجلاس میں بات چیت ہوگی۔ اس اجلاس میں تمام علاقوں میں لوگوں کا ٹیکہ ترجیح طریقہ کار پر دینے کے سلسلے میں ایکشن پلان کو قطعیت دیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پلی پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگرامز پر عمل آوری کا جائزہ لیا جائے گا اور اس پر بھی بات چیت ہوگی کہ آیا فنڈز وقت پر دیے جا رہے ہیں یا نہیں، ان سے کیسا استفادہ کیا جا رہا ہے۔ پلی پرگتی اور پٹنہ پرگتی پروگرامز کے تحت کاموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کلکٹریٹس کو ہدایت دی کہ وہ 11 جنوری کے اجلاس سے سلسلے میں مکمل معلومات اور ڈاٹا کے ساتھ شریک ہوں۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن نے آج بورگاؤں کے احاطے میں زیر تعمیر MLA کیمپ دفتر کے تعمیری کاموں کا لیا جائے۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن نے آج بورگاؤں کے احاطے میں زیر تعمیر MLA کیمپ دفتر کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کانٹریکٹر سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ بورگاؤں میں MLA کیمپ دفتر کے تعمیری کام صاف و شفاف طریقے سے تیزی کے ساتھ عمل میں لاتے ہوئے فی الفور مکمل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس پروگرام میں TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان و دیگر موجود تھے۔ عوامی نمائندوں کے MLC کے کویتا صاحبہ سے ملاقات، ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی اجرائی کے لیے نمائندگی کرتے ہوئے سال نو کے کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا صاحبہ سے حیدرآباد میں واقع ان کی قیام گاہ پر قائدین و کارکنان اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں نے ادب و احترام سے ملاقات کرتے ہوئے معاوضہ میں جاری ترقیاتی کاموں کی تفصیلات سے واقف کروا کے مزید ترقیاتی کاموں کے لیے درکار فنڈز کے لیے نمائندگی کرنے کے ساتھ TRS MLC کے کویتا صاحبہ کے ہاتھوں سال نو کے کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر MLC کی کویتا صاحبہ نے تمام مسائل کی سماعت کر کے فی الفور حل کرنے کا تیقن دینے کے ساتھ تمام اہلیان عوام کو نئے سال میں صحت و خوشحال کا سال ہونے کا اظہار کیا۔ نظام آباد ریلوے اسٹیشن سے مزید 2 خصوصی ایکسپریس ٹرینوں کی آمد و رفت۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے حکام نے نظام آباد ریلوے اسٹیشن سے جاریہ ماہ سے مزید 2 خصوصی ایکسپریس ٹرینوں کی آمد و روانگی کی منظوری دے دی ہے۔ ان میں قابل ذکر وشاکھاپٹنم تا شریڈی سائی بابا نگر ٹرین نمبر 08503 برائے سکندرآباد، کاماریڈی، نظام آباد، ناندیڑ، پربھنی اور اورنگ آباد ایکسپریس ٹرین کا 14 جنوری سے آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ ٹرین ہر ہفتے کے دوران صرف 2 دن جمعرات و جمعہ چلائی جائے گی۔ خصوصی ٹرین نظام آباد ہر جمعرات کی رات 11:10 پر آئے گی اور اس طرح یہ ٹرین واپسی میں شریڈی سائی بابا نگر تا وشاکھاپٹنم ٹرین نمبر 08504 براہ اورنگ آباد، پربھنی، ناندیڑ، نظام آباد، کاماریڈی اور سکندرآباد ہر جمعے کی صبح 6 بجے نظام آباد ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔
اس کے علاوہ اور ایک ایکسپریس ٹرین برائے سکندرآباد، کاماریڈی اور نظام آباد جس کا 15 جنوری کو آغاز عمل میں آ رہا ہے، اور یہ ٹرین ہر ہفتے کے دوران صرف 3 یوم پیر، جمعہ اور اتوار چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین نظام آباد کو صبح 10:55 پر آئے گی، اور اس طرح یہ ٹرین واپسی میں ناندیڑ تا سبل پور براہ نظام آباد، کاماریڈی اور سکندرآباد ٹرین نمبر 02086 نظام آباد کو شام 6:25 پہنچے گی۔ ان دونوں خصوصی ایکسپریس ٹرینوں کی آمد روانگی سے شہریان نظام آباد کو سفر کرنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ گزشتہ سال ضلع نظام آباد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں 3.7 لاکھ کیسز کا اندراج۔ گزشتہ سال 2020 کے دوران ضلع نظام آباد کے حدود میں اہم شاہراہوں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں متعلقہ حکام نے جملہ 3.71 لاکھ کیسوں کا اندراج کرتے ہوئے موٹر راہگیروں سے جرمانے کی شکل میں 10.61 کروڑ روپے وصول کیے، جن میں صرف شہر نظام آباد میں 1.22 لاکھ کیس درج ہوئے، جبکہ 2019 کے دوران ضلع میں 1.78 لاکھ ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے کیسوں کو مرتب کیا گیا، جس سے متعلقہ حکام کو جرمانے کے طور پر 5.40 کروڑ روپے وصول کیے۔ واضح ہے کہ 2020 کے 3 ماہ اپریل، مئی اور جون کے دوران ضلع بھر میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کے دوران ایک بھی کیس درج رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ گزشتہ 2 برسوں میں اقلیتی بہبود کے لیے بجٹ کی اجرائی اور خرچ مایوس کن، جاری سال صرف 440 کروڑ خرچ کیے گئے، کئی اہم اسکیمات پر عمل آوری ٹھپ۔ تلنگانہ میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران حکومت کی جانب سے اقلیتی بہبود کی اسکیمات پر بجٹ کی اجرائی اور خرچ کی صورتحال مایوس کن رہی۔ گزشتہ سال کے مقابلہ جاریہ مالیاتی سال حکومت کی جانب سے بجٹ کی اجرائی اور خرچ کافی حد تک گھٹ چکا ہے۔ 2019-20 اور 2020-21 کے دوران حکومت نے بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے جملہ 2480 کروڑ مختص کیے تھے، جن میں سے 2405 کروڑ کی اجرائی عمل میں آئی، لیکن اسکیمات پر 1706 کروڑ خرچ کیے گئے۔ جاریہ سال حکومت نے اسکیمات کے لیے کوئی بجٹ جاری نہیں کیا، بلکہ لازمی خدمات اور تنخواہوں کے لیے بجٹ جاری کیا گیا۔ ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 2019-20 میں 1344 کروڑ کے بجٹ سے 1266 کروڑ خرچ کیے گئے تھے، جبکہ 2020-21 میں 1136 کروڑ بجٹ مختص کیا گیا تھا، جس میں سے 869 کروڑ جاری کیے گئے، جبکہ صرف 440 کروڑ کا ہوا ہے۔ جاری سال سب سے زیادہ بجٹ اقامتی اسکول کو 106 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے علاوہ فیس باس ادائیگی کے لیے بجٹ کی اجرائی اور خرچ کسی قدر بہتر رہا۔ اسکالرشپ کے لیے 56 کروڑ کی منجملہ 35.76 کروڑ خرچ کیے گئے۔ فیس باس ادائیگی کے لیے 206 کروڑ الاٹ کیے گئے تھے، جس میں سے 155 کروڑ کی اجرائی عمل میں اور 104 خرچ کیے گئے، اور اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے لیے 62 کروڑ مختص کیے گئے تھے، جن میں 46 کروڑ جاری کیے گئے۔ امیدواروں میں 41.72 کروڑ کی اجرائی عمل میں آئی۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی بینکوں سے مربوط سبسڈی اسکیم کے لیے محض 28 کروڑ مختص کیے گئے اور 15 کروڑ جاری کیے گئے، جبکہ 12 کروڑ خرچ ہوئے ہیں۔ شادی مبارک اسکیم کے لیے 142 کروڑ، وقف بورڈ کے لیے 26.94 کروڑ خرچ ہوئے ہیں۔ اردو اکیڈمی کے تحت کمپیوٹر سینٹرز اور لائبریری کے لیے 57 لاکھ کی اجرائی عمل میں ہے، جبکہ ٹریننگ امپلائمنٹ اسکیم پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ مائنورٹی اسٹڈیز سرکل کے تحت مختلف کورسز میں کوچنگ کے لیے 24 لاکھ اور CEDM پر 82 لاکھ خرچ کیے گئے۔ حج کمیٹی کے لیے 99 لاکھ روپے کی اجرائی عمل میں آئی۔ اردو اکیڈمی کی تنخواہوں کے لیے 53 لاکھ جاری کیے گئے۔ اقلیتی اداروں میں بجٹ کی عدم اجرائی کے سبب اسکیمات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ وقف بورڈ میں ائمہ اور معززین کو گزشتہ 4 ماہ سے ماہانہ اعزازے کی رقم جاری نہیں کی گئی۔ حکومت کی اجازت کے بغیر اسکولز میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز، اولیاء طلبہ کی منظوری حاصل، سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدابیر۔ تلنگانہ حکومت نے اگرچہ اسکولز کی کشادگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے،
لیکن شہر کے علاوہ اضلاع میں کئی کارپوریٹ سکولز میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ کریم نگر، نظام آباد اور نرمل میں کئی سکولز میں باقاعدہ کلاسز کی اطلاعات ملی ہے۔ یہ کلاسز صبح 8:30 بجے تا 3:30 بجے تک جاری ہیں، جن میں تمام مضامین کے کلاسز شامل ہیں۔ حکومت کی اجازت کے بغیر کارپوریٹ شعبے کا یہ اقدام کس حد تک درست ہے، اس بارے میں محکمہ تعلیم کے عہدیدار کچھ بھی تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں کمی اور اولیاء طلبہ کے اسرار پر باقاعدہ کلاسز شروع کر دی گئی۔ کلاسز کے انعقاد میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسکول سے وابستہ اساتذہ نے راحت کی سانس لی ہے، کیونکہ باقاعدہ کلاسز کی صورت میں ان کی تنخواہ مکمل ادا کی جائے گی۔ کئی اسکول انتظامیہ معاشی مسائل کا شکار ہو گئے اور حالیہ لاک ڈاؤن کے دوران کئی خانگی اسکولز بند ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ کلاسز کے سلسلے میں اولیاء طلبہ سے رضامندی مکتوب حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ طلبہ کو اسکول روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ فیس کی ادائیگی کے لیے اصرار کرنے کی اطلاعات ملی ہے۔ اسکول انتظامیہ ٹیوشن فیس میں کمی کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا۔ کئی اسکولز نے 6ویں جماعت سے کلاسز کا آغاز کر دیا، جبکہ بعض اسکولز نے 9ویں جماعت سے کلاسز شروع کی ہیں۔ بنجارہ سیوا سمیتی کی نگرانی میں ڈونیکل منڈل کے 50 کسانوں کو نامیاتی کھاد کی تیاری کے تعلق سے شعور بیدار اجلاس منعقد کیا گیا۔ بنجارہ سیوا سمیتی کی نگرانی میں ڈونیکل منڈل سے تعلق رکھنے والے 50 کسانوں کو نامیاتی کھاد کی تیاری کے تعلق سے شعور بیدار اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر بنجارہ سیوا سمیتی پریزیڈنٹ جوگرام نے کہا کہ کسان زیادہ سے زیادہ نامیاتی کھاد کا استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال میں لانے کی خواہش ظاہر کرنے پر اجلاس میں موجود 40 افراد نے سوسائٹی میں اپنا نام درج کروایا۔ اس پروگرام میں سینا سی پی وریندر ناتھ، سپتباسو نریش و دیگر نے شرکت کی۔ آرمور میونسپل چیئرمین پنڈت وینیتا پون نے وائس چیئرمین شیخ منو کے ہمراہ انچارج راجیشور ریڈی کی نگرانی میں سال نو کے کیلنڈر کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ آرمور میونسپل چیئرمین پنڈت وینیتا پون نے وائس چیئرمین شیخ منو کے ہمراہ انچارج راجیشور ریڈی کی نگرانی میں آرمور شہر کی گنگا پترا سنگم کے بھوانی گنگا پترا سنگم سال نو کے کیلنڈر اور پیرکٹ اردو میڈیم 2021 سال نو کے کیلنڈر کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیا سال تمام کے لیے صحت و خوشحال کا سال ثابت ہونے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سال 2020 میں کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف ملک نہیں بلکہ ساری دنیا میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن گزرتے ہوئے سال کے بعد نئے سال کی آمد سے خوشحالی اور ترقی کی امیدیں وابستہ کرنا نیک شگون ہونے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں وائس چیئرمین شیخ منو، کونسلرز، قائدین و کارکنان سنگم کے ممبران و عوامی نمائندے و دیگر موجود تھے۔ ورنگل اربن اور پیداپلی میں 400 سے زیادہ مرغیوں کی موت، نمونے جانچ کے لیے روانہ، عوام میں تشویش، برڈ فلو کی کوئی اطلاع نہیں۔ ریاست کے 2 اضلاع ورنگل اربن اور پیداپلی میں 400 سے زیادہ مرغیوں کی موت ہو گئی۔ ملک کی کئی ریاستوں میں برڈ فلو کی وبا سے مرغیوں، بطخوں اور کووں کی اموات کی اطلاعات کے درمیان تلنگانہ کی 2 اضلاع میں مرغیوں کی موت پر مقامی عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تاہم اب تک ریاست میں برڈ فلو کی وبا شروع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن مرنے والی مرغیوں کی نمونوں کو جانچ کے لیے حیدرآباد کے لیب منتقل کیا گیا۔ یہاں موصولہ اطلاعات کے مطابق ورنگل اربن ضلع کے بھیما دیورا پلی منڈل کے کانپور گاؤں میں جی سالیہ نامی ایک کسان کی 120 مرغیاں فوت ہو گئی۔ ویٹرنری ڈاکٹر مالتی نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ مرنے والی مرغیوں میں برڈ فلو کی کوئی علامت نہیں ہے، تاہم ان کے نمونوں کو حیدرآباد روانہ کیا گیا۔ اسی دوران پیداپلی ضلع کے دودیلا میں گزشتہ ایک ہفتے میں 300 سے زیادہ مرغیوں کی موت ہونے کی اطلاع ہے، جن میں بائلر مرغیوں کے علاوہ دیسی مرغیاں بھی شامل ہیں۔ مقامی عوام میں مرغیوں کی موت سے برڈ فلو کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ آرمور شہر کے مامڑی پلی بائی پاس روڈ کے پاس نیشنل ہائی وے پر کسانوں کی جانب سے پرزور احتجاج درج، راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ آرمور شہر کے مامڑی پلی بائی پاس روڈ کے پاس نیشنل ہائی وے پر کسانوں کی جانب سے راستہ روکو احتجاج کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کردہ 3 زرعی قانون کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے حکومت اپنے واضح فیصلے کو
صادر کرنے تک پرزور احتجاج کرنے کا انتباہ کیا اور کہا کہ دہلی میں مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج درج کرتے ہوئے فوت ہونے والے کسانوں کی یاد کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی کا اہتمام کرنے پر دیگر لوگوں کی مدد بھی شامل ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کسانوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے ہلدی بورڈ کا قیام عمل میں لانے کے ساتھ ہلدی کی اقل ترین امدادی رقم کے بارے میں صحیح فیصلہ صادر نہیں کرنے سے کسانوں نے کئی مرتبہ راستہ روکو احتجاج کرنے کے بعد بھی مرکزی حکومت کی خاموشی معنی خیز ہے اور کہا کہ مرکزی حکومت فوری دلچسپی لیتے ہوئے فوری طور پر ہلدی بورڈ کا قیام و اقل ترین امدادی رقم کے بارے میں مثبت فیصلہ صادر کر کے کسانوں کو مکمل طور پر مدد کرے، ورنہ مستقبل میں حکومت کے خلاف پرزور احتجاج درج کرنے کا انتباہ دیا۔ نظام آباد میں 4 اقلیتی اقامتی اسکول کا تعمیر کے لیے 80 کروڑ روپے منظور، ضلع کلکٹر نے کیا اراضی کا معائنہ۔ تلنگانہ ریاستی حکومت نے ضلع نظام آباد میں منظور کیے گئے 4 اقلیتی اقامتی اسکولز کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے فی کس اسکول کے لیے 20 کروڑ کو منظور کیے گئے۔ ان اسکولز کی تعمیر کے لیے نظام آباد ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے آج مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اراضی کا معائنہ کیا۔ آرمور شہر کے مامڑی پلی بائی پاس روڈ کے پاس نیشنل ہائی وے پر کسانوں کی جانب سے منعقد کردہ راستہ روکو احتجاج کو پروفیسر ناگیشور راؤ نے کی تائید۔ آرمور شہر کے مامڑی پلی بائی پاس روڈ کے پاس نیشنل ہائی وے پر کسانوں کی جانب سے منعقد کردہ راستہ روکو احتجاج پر پروفیسر ناگیشور راؤ نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت ہلدی بورڈ کی قیام عمل میں لانے کے تعلق سے واضح فیصلہ صادر کرتے ہوئے ہلدی کی حقیقی رقم دینے کے متعلق نظام آباد ایم پی اروند کی جانب سے دیے گئے وعدے کو فوری طور پر عملی جامہ پہنا کر کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کا اظہار کیا اور تمام کسان متحد ہو کر ہلدی بورڈ کو حاصل کر لینے کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ہلدی بورڈ کی قیام کے لیے کیوں تاخیر عمل میں لائی جا رہی ہے، مرکزی حکومت فوری طور پر دلچسپی لیتے ہوئے کسانوں کے حق میں صحیح فیصلہ صادر کر کے کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پروگرام میں کسانوں کے قائد انوش ریڈی، پربھاکر یادو گوڑ، لنگا ریڈی کسانوں نے شرکت کی۔ లవంగాలకు యాలకు బోర్డు ఉన్నది, మరి పసుపుకు బోర్డు పెట్టడానికి మీకున్న అభ్యంతరం ఏంటో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని చెప్పమని అడుగుతున్నది। ఇలా తప్పేంటి? ఇన్ని వేల మంది రైతులు రోడ్డు మీద కట్టుకున్నారు, ఇంత పెద్ద దీని చుట్టూ ఇన్ని రాజకీయాలు నడిచాయి, ఎన్నికల్లో దీన్ని బట్టి ఓడిపోతున్నాయి, ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కదా। ఇదంతా जमात इस्लामी हिंद बाबापुर भीमगल की जानिब से इज्तिमाई आम का एहतमाम, अवाम से शिरकत की अपील। भीमगल मंडल की मौजा बाबापुर में 10 जनवरी बरोज इतवार को मस्जिद जरीन में बाद नमाज मगरिब में बउनवान मुस्लिम मुआशरे में नौजवानों का किरदार पर इज्तिमा आम मुनक़िद होगा। इस एहतजाज में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल हफीज पटेल साहब, जिला सदर SIO निज़ामाबाद और जनाब गौसुर रहमान साहब, साबिका मौन सेक्रेटरी शोबा दावत हल्का तेलंगाना, मोहम्मद मंजूर मोयुद्दीन साहब, नाजिम जिला जमात इस्लामी हिंद निज़ामाबाद रूरल शिरकत करेंगे। इस इज्तिमा का आगाज़ तिलावत व तर्जुमानी कुरान मजीद इमाम व खतीब मस्जिद जरीन हाफिज रियाज साहब से होगा। इस इज्तिमा में जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब, अमीर मुकामी बाबापुर भीमगल ने उम्मत मुसलिमा से पुरखुलूस कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की। कोविड व सैलाबी हालात में अवाम की गई इमदादी कामों के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद को रियासत पर दी गई तहनीत व ज़िम्मेदारों के जज्बे की गई सताइश। मजलिस अलमिया तेलंगाना व आंध्रा और मदरसा सिराजुल उलूम महबूब नगर की जानिब से मुनक़िदा तहनीती तक़रीब में शहर हैदराबाद व अज़ला के व क़दाम दीन व मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान को आज उलमा इकराम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अमीरुल्लाह खान, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, जमात इस्लामी मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना जाफर पाशा, मुफ्ती अब्दुल मगनी, मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, मौलाना आसिफ उमरी, जमीयत अहले हदीस के हाथों शाल पोशी करते हुए हुस्न खिदमत अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल होने वाले अचानक लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क के इंसान परेशानी और
خوف کے شکار ہو گئے تھے اور شہر حیدرآباد میں ہونے والی حالیہ بارش و سیلاب سے متاثرین کی مالی و اشیائی امداد کے حوالے سے ضلع نظام آباد کے مسلمانوں نے مالی امداد کی تھی، جس کو عظیم انسانی خدمت قرار دیتے ہوئے جمعیت العلماء اور مانوتا پبلک سیوا اور عیدگاہ جدید و قدیم کمیٹی کے مشترکہ تعاون سے انسانی اقدار پر ہندو مسلم بلا لحاظ مذہب و ملت فوڈ پیکج اور رقم ضرورت مندوں تک جا کر پہنچانے کا کام کیا تھا۔ آج یہاں محبوب نگر میں منعقدہ تقریب میں علماء نظام آباد بطور خاص مولانا سید ولی اللہ قاسمی، مولانا عبد القیوم شاکر قاسمی، مولانا سید سمیع اللہ، مفتی رفیق ذاکر قاسمی، مولانا مرزا خالد بیگ قاسمی، مفتی عبد المبین قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، مولانا ابرار قاسمی، مولانا ابراہیم ندوی کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی گئی اور مجلس علمیہ کے ذمہ داران نے کہا مولانا سید ولی اللہ قاسمی روح کی مثالی خدمات کی دنیا تک یاد کی جائے۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تمام ہی تنظیموں کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اس موقع پر حافظ عبد الولی، مولانا ثناء اللہ قاسمی کے علاوہ شہر نظام آباد کے ذمہ دار علماء کرام مولانا قذر احمد خان قاسمی، مولانا مرزا ہاشم بیگ، مولانا بشیر قاسمی، حافظ اصغر علی رحمانی کے علاوہ حافظ محسن و دیگر موجود تھے۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ہلدی کسانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ہلدی کی حقیقی قیمت ادا کی جائے، ایم پی اروند اپنا وعدہ پورا کریں یا استعفیٰ دے دیں، ہلدی کسانوں کا راستہ روکو احتجاج۔ بے سہاروں کا سہارا ٹیارس، مستحق عوام میں سی ایم آر ایف چیکس کو بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے کیا تقسیم، عوام نے نوازا دعاؤں سے۔ کورونا پھر بڑے جانوروں میں لمپی بیماری اور اب برڈ فلو کا آغاز، ریاستوں میں الرٹ، ضلع میں عہدیدار بھی مستحکم۔ ایم ایل سی کی کویتا سے مختلف سیاسی، سماجی و مذہبی قائدین کی ملاقات و مسائل کی یکسوئی۔ کووڈ کے سبب تعطل کا شکار تعمیری کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی۔ کووڈ-19 میں قدرتی ناگہانی حالات میں کی گئی جمعیت کی خدمات کو ریاستی سطح پر کی گئی ستائش و ذمہ داروں کو دی گئی ہدایت۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دی اجازت، اللہ حافظ۔